अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इस्लामियात की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है, इसके अंदर हम वो टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आप मुझे मैसेज करते हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? आज हमने जिस टॉपिक को देखना है वो इंतहा पसंदी और इस्लाम है, ठीक है? सबसे पहले ये बात जानिए कि इंतहा पसंदी है क्या और फिर इसको इस्लाम से क्यों जोड़ा जाता है? और फिर वो लोग जो खुद को कहते हैं कि हम होली प्रॉफिट के मानने वाले हैं, मुँह से इस बात का इकरार कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने इंतहा पसंदी फैलाई हुई है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से खुद को ये कहलाने के मुस्तहिक हैं कि वो होली प्रॉफिट के मानने वाले हैं, ठीक है? या इस्लाम के मानने वाले हैं। इस चीज़ के ऊपर भी बहस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इंतहा पसंदी जो है, ये इस्लाम के लिए एक चैलेंज है, ठीक है? इस्लाम के लिए किस तरह से चैलेंज है, हमने वो सारे चैलेंज भी देखने हैं कि इस्लाम के लिए ये किस तरह से चैलेंज हो रहा है। फिर इसमें एक चीज़ आपको ये बताती जाऊँ कि पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और उसमें वो आपसे यही पूछता है कि इंतहा पसंदी जो है ये इस्लाम के लिए एक चैलेंज है, ठीक है? आप इसको जो है इस्लाम की रोशनी में इसके जितने भी चैलेंजेज़ हैं उसको एक्सप्लेन करें, उसकी वज़ाहत करें, ठीक है? फिर हमने उसके सजेशन भी देने हैं कि हम किस तरह से इसको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं इस्लाम की रोशनी में, ठीक है? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इंतहा पसंदी होती क्या है, ठीक है? अब इंग्लिश के अगर वर्ड मिलें तो एक्सट्रीमिज़्म का आप सबको पता है, ठीक है? तो इंतहा पसंदी हम किसको कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जब वो हद से क्रॉस कर जाती है, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है, हद पार कर जाती है अपनी, ठीक है? मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको कही जाती हैं कि इसकी लिमिट यहाँ तक है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं। लेकिन जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंतहा पसंदी, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हद से निकल गई है, ठीक है? उसने अपनी हद से तजावुज़ कर दिया है तो उसको हमने क्या कहना है? उसको हमने कहना है कि वो इंतहा पसंदी है, ठीक है? और वो मियाना रवि और इत्तेदाल के रास्ते से वो चीज़ हट जाती है। जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने मियाना रवि और इत्तेदाल का रास्ता जो है उसको छोड़ दिया है और अब आप इंतहा पसंद बन गए हैं, ठीक है? अगर अब देखा जाए तो ये जो वर्ड है ना, ये वाला जो लफ्ज़ है, ये सियासत में भी यूज़ हो रहा है और मज़हब में भी यूज़ हो रहा है। सियासत में भी यूज़ होता है और मज़हब में भी यूज़ होता है, ठीक है? और इस हद तक यूज़ हो रहा है कि ये इंतहा से निकल कर कहीं आगे तक जा पहुँचा है, ठीक है? लोग इंतहा पसंदी करते हैं और फिर उसके पीछे वो नाम किसको देते हैं? मज़हब को, ठीक है? वो ब्लेम किसको कर देते हैं? मज़हब को कर देते हैं। मतलब कि ये एक उसकी जो लिमिट थी उसको क्रॉस करके ये इंतहा तक कहीं बुलंदियों तक जा पहुँचा है कि आप इंतहा पसंदी खुद कर रहे हैं और उसके पीछे आप किसी मज़हब को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है? आप इंतहा पसंदी खुद कर रहे हैं और उसके पीछे कुछ कोई भी ऐसा मज़हब हो गया, इस्लाम हो गया, हिंदू मत हो गया, कोई भी मज़हब है, आप उसको पीछे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हमारे मज़हब ने हमें ये सिखाया या मज़हब हमें ये कह रहे हैं, ठीक है? तो हमने इसी चीज़ पे डिस्कस करनी है कि मज़हब इसके बारे में क्या कहता है, आप इसको मज़हब के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्या मज़हब आपको इंतहा पसंदी के का दर्स देता है? वो आपको इंतहा पसंदी के बारे में बात कर रहा है? वो आपको कहता है कि आप जाएँ और सोसाइटी के अंदर बेअमनी पैदा करें? ठीक है, बदअमनी फैलाएँ, इस तरह का कोई भी वर्ड किसी मज़हब में यूज़ हुआ है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, ठीक है? अगर आप आज की दुनिया में देखें तो इंतहा पसंदी के मुख्तलिफ अनवा और रुझानात हैं, ठीक है? उनमें से एक जो सबसे बड़ा मसला है, वैसे तो अगर आप रुझान है, ठीक है? लेकिन हमने किसके ऊपर डिस्कस करनी है, हमने मज़हब के ऊपर करनी है। जो सबसे बड़ा आजकल मसला बना हुआ है, वो मज़हबी इंतहा पसंदी का है, ठीक है? कि आप इंतहा पसंद हैं और आप उसके पीछे किसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप मज़हब को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? और सोसाइटी के अंदर दहशतगर्दी पैदा हो रही है, सोसाइटी के अंदर बदअमनी पैदा हो रही है, ठीक है? और उसके पीछे किसी न किसी मज़हब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब मज़हब तो ज़्यादा सारे हैं, ठीक है? लेकिन जो ज़्यादातर लोग जिसको ब्लेम कर रहे हैं या जिसको मतऊन किया जा रहा है, वो इस्लाम को किया जा रहा है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जिस मज़हब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जिस मज़हब को मतऊन किया जा रहा है, वो कौन-सा मज़हब है? वो इस्लाम है, ठीक है? अब वो कहते हैं जो इंतहा पसंद का रुझान रखते हैं, वो कहते हैं कि जो इस्लाम है वो इंतहा पसंदों की हौसला अफ़ज़ाई करता है, ठीक है? और मुसलमान जो होते हैं वो इंतहा पसंद होते हैं, ठीक है? अब हमें उनको इस बात को बताने की ज़रूरत है, उनको ये समझाने की ज़रूरत है और उनको अहदीस और कुरान की रोशनी में इस बात को वाज़िह करने की ज़रूरत है कि इंतहा पसंदी के बारे में इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है? इस्लाम की राय क्या है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? और फिर इस्लाम ने इसको ख़त्म करने के लिए क्या इक़दामात किए हैं? ठीक है? हमने सीएसएस किधर देना है? पाकिस्तान के अंदर। हमारा मज़हब क्या है? इस्लाम। तो हम इस्लाम के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है? आपके बुक के अंदर भी इस्लाम का वर्ड ही यूज़ हुआ है। इस्लाम वो कहता है कि इंतहा पसंदी का वर्ड जगह-जगह पे आ रहा है, ठीक है? उसके पीछे मज़ाहिब को क्रिटिसाइज़ किया है, जितने भी बड़े-बड़े मज़ाहिब हैं, सबको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस मज़हब के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है? इस्लाम के ऊपर।
इंतहा पसंद मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि मुसलमान इंतहा पसंद होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने उनको इस बात से अवेयरनेस करवानी है कि इस्लाम इंतहा पसंदी से रोकता है और उसने इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इकदामात भी किए हैं, ठीक है। अब हमने इस चीज को समझाना है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस्लाम और इंतहा पसंदी है क्या। इसको भी आप अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, या आप अलग से हेडिंग बनाई इसकी, ठीक है। जैसे मैंने बनाई है ना, नंबर 1 पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया इंतहा पसंदी होती क्या है, फिर उसमें किस चीज के ऊपर ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मजहब के ऊपर, फिर किस मजहब को ज्यादा उसका तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है। वो बात की, वो मैंने सारा आपको तारुफ के अंदर बता दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर नंबर 2 हेडिंग मैंने बनाई है कि इस्लाम और इंतहा पसंदी क्या है, ठीक है। नंबर 2 हेडिंग मैंने क्या बनाई है कि इस्लाम और इंतहा पसंदी क्या है। अब जब भी हम इस्लाम और इंतहा पसंदी की बात करेंगे तो हमारे ज़हन में फौरन आएगा कि इंतहा पसंदी इस्लाम के लिए चैलेंज है। इंतहा पसंदी क्या है? इस्लाम के लिए चैलेंज है। इस्लाम इंतहा पसंदी का दर्स नहीं देता। इस बात को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल, ठीक है, जो होली प्रॉफिट है हमारे, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भी सख्त ज़बान इस्तेमाल करने और अदम बर्दाश्त की इजाज़त नहीं दी। ठीक है? तो आप अब खुद सोचिए कि जब होली प्रॉफिट को ही परमिशन नहीं दी गई कि वो किसी के साथ सख्त वर्ड यूज़ करें, सख्त वर्डिंग यूज़ करें या अदम बर्दाश्त का मुज़ाहिरा करें, इस चीज़ से भी अगर होली प्रॉफिट को मना किया गया, तो हमें किस तरह से कहा गया होगा कि आप इंतहा पसंदी कर सकते हैं। ठीक है? एक चीज़ आपके सामने वाज़ेह है। तो जब आप ये लिखेंगे तो फिर आप आगे बताएँगे कि अल्लाह ताला के बंदे इंतहा पसंदी का मर्तकिब कैसे हो सकता है, जबकि होली प्रॉफिट को भी इस चीज़ से मना किया गया है। ठीक है? इंतहा पसंद आशिक रसूल इंतहा पसंद जो होते हैं वो आशिक रसूल होने का दावा कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ने कुरान पाक में फितने को कत्ल से ज़्यादा संगीन जुर्म करार दिया, ठीक है? कुरान पाक में जगह-जगह पे इरशाद फरमाया गया है कि फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा संगीन है। फिर जो लोग इंतहा पसंद हैं, जो लोग इंतहा पसंदी करते हैं, वो खुद को किस तरह से कह सकते हैं कि हम आशिक रसूल हैं? वो खुद को ये नहीं कह सकते हम आशिक रसूल हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस्लाम में तो मना किया गया इस चीज़ से। इस्लाम में तो फितना फैलाने से मना किया गया और वो आप सोसाइटी के अंदर फितना बर्पा कर रहे हैं, आप सोसाइटी के अंदर फितना फैला रहे हैं, बदअमनी पैदा कर रहे हैं, आपने सोसाइटी का अमन तबाह करके रख दिया है और आप फिर कहते हैं कि मैं आशिक रसूल हूँ। आप किस तरह से आशिक रसूल हो सकते हैं? इस्लाम ने तो मना किया है। इस्लाम के अंदर अगर एक बंदा आपको आके कहता है, ठीक है, एक तो वो सोसाइटी में तबाहियाँ फेर के आया है, फिर उसके बाद वो आपको आके कह रहा है कि मैं जो हूँ इस्लाम का मानने वाला हूँ, आशिक रसूल हूँ। तो कोई ज़रा उससे ये पूछे, उसे कहे कि कुरान के अंदर या हदीस के अंदर कहीं पर मुझे दिखाओ जहाँ लिखा हुआ हो, इंतहा पसंदी के साथ लिखा हुआ हो कि ठीक है, तुम इंतहा पसंदी कर सकते हो, सोसाइटी में फितना पैदा कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या लिखा है कि फितना कत्ल से भी। अब आप खुद देखें कि मर्डर किस तरह का जुर्म है, किस तरह का गुनाह है। तो फिर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो फितना है वो उससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। तो आप खुद सोच लें कि इसके लिए कितनी सख्ती से मना किया गया है। ठीक है? अब मुसलमान क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है? शैतान से पनाह माँगते हैं और ये इकरार करते हैं कि अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। एक मुसलमान है, उसने नमाज़ पढ़ ली है, ठीक है? फिर वो दुआ भी माँगता है कि अल्लाह मुझे शैतान से जो है वो पनाह दे, ठीक है? उससे मुझे दूर रख। फिर वो अपनी ज़ुबान से और अपने दिल से इस बात का भी इकरार कर रहा है कि अल्लाह जो है वो बड़ा रहम करने वाला है। फिर वो सीधे रास्ते पर चलने की दुआ भी माँगता है। ये सारा कुछ उसने कर लिया, लेकिन अमली ज़िंदगी में वो बिल्कुल इसके बरअक्स चल रहा है। ठीक है? ज़ुबान से वो सब कुछ क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसने 5 टाइम की नमाज़ पढ़ी है, उसने दुआएँ माँगी हैं कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, ठीक है? फिर जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में आया है, तो वो बिल्कुल इसके अपोज़िट चल रहा है, ठीक है? जब वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में आया है, तो वो बिल्कुल इसके उल्ट चल रहा है, वो और चीज़ कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक तरफ तो वो आशिक़ रसूल होने का दावा कर रहा है, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, उससे रहम की दुआ कर रहा है, उसे कह रहा है मुझे सीधा रास्ता दिखा। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, बाहर रोड पे निकल रहा है, लोगों की मोटरसाइकिलों को आग लगा रहा है, गाड़ियों को जला रहा है, सरकारी जो दफ़ातर हैं, उनको नज़र आतिश कर देता है, ठीक है? स्कूल, दफ़्तर, फैक्ट्रियाँ, मार्केट, हॉस्पिटल, ठीक है? उनके अंदर स्टूडेंट्स अब स्कूल जा रहे हैं, उनका रास्ता रोकेगा, ठीक है? अगर वो नहीं रुक रहे तो उसकी जो बाइक होगी, जो वैन होगी, उसको क्या करेगा? आग लगा देगा, ठीक है? उसने क्या किया? सोसाइटी का अमन तबाह करके रख दिया, ठीक है? और फिर वो ये भी कहता है कि मैं आशिक़ रसूल हूँ। तो आप किस तरह से मान सकते हैं जबकि ऊपर मैं ये बात आपको बता के आई हूँ कि हमने क्या कहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा संगीन है। फिर वो नमाज़ें भी पढ़ रहा है, ठीक है? फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में आता है तो वो इस तरह के उसके लक्षण हैं, इस तरह के वो काम कर रहा है जाके रोड के ऊपर, ठीक है? हॉस्पिटल जाने वाले जो पेशेंट हैं उनका रास्ता रोक रहा है, वहाँ पे उसने आग लगाई हुई है, सोसाइटी का अमन उसने तबाह करके रख दिया है, ठीक है? नाम नेहाद आशिक हैं ये, ठीक है? जो दूसरों के लिए ज़हमत बन गए हैं।
ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ دہشت گردی دیکھ لیں، دہشت گردی کس وجہ سے پاکستان میں پھیلی، وہ بھی انتہا پسندی کی ہی ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مگر پرانے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، فیض آباد کے المناک دھرنے نے اور بعد میں نئے پاکستان میں شرمناک لاک ڈاؤن کے بعد ریاست نے اپنی رٹ نافذ کرنے کی بجائے انتہا پسندوں کے سامنے سرنڈر کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں آپ کو بتائیں، آپ اپنے کوشچن کے اندر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا لکھیں گے کہ پرانے پاکستان کے اندر فیض آباد کے اندر ایک دھرنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس دھرنے کو لکھیں. اس کے بعد لکھیں کہ اب جو نیا پاکستان آیا، پھر عمران خان کا جو پاکستان آپ سب کا فیورٹ پی ایم، ٹھیک ہے، اس کا جو نیا پاکستان آیا اس کے اندر جو شرمناک لاک ڈاؤن کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا آپ کو مجھ سے اچھی طرح پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا، انتہا پسندوں کے سامنے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کیا کیا، انتہا پسندوں کے سامنے سرنڈر کر دیا. یہ نہیں کیا کہ ان کو پکڑ کے سزا دی جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کے سامنے سرنڈر کر دیا. پھر وہ بعد میں یہی لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں اور ہمیں اسلام میں یہ ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ہم نے تو جہاں پہ غلط ہو رہا تھا تو اس وجہ سے ہم نے یہ کیا. اسلام میں بھائی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اس سے کوئی جا کے پوچھے کہ اسلام میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ غلط ہو رہا ہے تو تم وہاں پہ جا کے آگ لگا دو، لوگوں کو مارنا سٹارٹ کر دو، قتل و غارت کرو، سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دو. یہ چیز کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ قرآن اٹھائیں، سیرہ اٹھائیں، کہیں سے بھی اٹھائیں، اس بندے سے پوچھیں کہ کہاں پہ لکھا ہے، مجھے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث دکھا دو جہاں پہ لکھا ہے کہ تم انتہا پسندی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر قرآن میں ایک جگہ پر آیا بھی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم اور پروکار چال چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک آیت بھی آئی ہے، اس آیت میں سمپل ورڈنگ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم اور پروکار چال چلتے ہیں، مطلب کہ ان کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور جب ان سے کوئی جاہل ملتا ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں سلام ہے، سلام دے کے بس چلتے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ کو ایک آیت بھی واضح کر رہی ہے کہ آپ اس طرح کی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی بدامنی جو ہے وہ نہیں پھیلا سکتے. ٹھیک ہے. تو قرآن کی آیات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کسی صورت بھی انتہا پسند نہیں ہو سکتا. جو لوگ انتہا پسندی کا شکار ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں. قرآن کے مطابق عفو درگزر، برداشت اسلام کے سنہری اصول ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جو رسول برداشت نے اعلیٰ نمونے پیش کیے ہیں. کفار نے طرح طرح کی اذیتیں دی آپ کو، طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارے گئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک آیت بتائی ہے، اس کے بعد نیچے آپ نے اب اسی آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے لکھنا ہے کہ قرآن پاک کی آیت اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلمان جو ہے وہ کسی صورت بھی انتہا پسند نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ انتہا پسند ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یا ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ایک دفعہ جا کے قرآن اور سنت کو اچھے طریقے سے جا کے پڑھیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں کے پڑھیں، وہاں پہ جا کے پڑھیں کہ ہولی پروفٹ نے ہمیں سکھایا کیا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ کو کیا سکھایا ہے. جب تک آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح ہی نہیں کرے، تو آپ باہر آ کے کس طرح سے کس دوسرے بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ مذہب جو ہے اس میں ہمیں سکھایا گیا، اس میں یہ بتایا گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگزامپل کے ساتھ آپ اپنی بات کو ثابت بھی کر سکتے ہیں. ہولی پرافٹ کے اوپر دیکھیں طرح طرح کے مظالم کیے گئے، ظلم کیے گئے. ٹھیک ہے. لیکن ہولی پرافٹ نے ہر ایک ظلم کا صبر سے جو ہے مظاہرہ کیا ہے، صبر سے برداشت کیا ہر ظلم کا. طائف میں آپ وسلم کو پتھر مارے گئے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر فرشتے نے آپ سے کیا کہا، اگر آپ کہیں تو میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان ملا کے رکھ دوں گا. لیکن ہولی پروفٹ نے منع فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بدامنی پھیلانے نہیں آئے. ٹھیک ہے. ہم یہاں پر اسلام کی دعوت لے کے آئے ہیں. اگر ہولی پروفٹ چاہتے تو ایک منٹ میں طائف کو ختم کر سکتے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے، انہوں نے ہمیں پریکٹیکل لائف میں دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ انتہا پسند نہیں ہیں، آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، تو آپ انتہا پسند کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی بندہ قرآن اور سیرت کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کی نظر میں اس نے اپنی اصلاح کی ہوئی ہے، قرآن اور سیرت سے اس نے اپنی اصلاح کی ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی انتہا پسند نہیں ہو سکتا. اور جو بندہ انتہا پسندی کرنے کے بعد آپ کو آ کے کہہ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ عاشق رسول بھی نہیں ہے. اب اس کے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. ابھی کرنٹ ہمارا کچھ 2023 کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا فیصل آباد کے اندر، جو انہوں نے چرچ جو تھا، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے گرایا. ٹھیک ہے.
نقصان پہنچایا وہاں پہ. پھر بعد میں انہوں نے کیا کہا, ہم عاشق رسول ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. بھلا ایک دفعہ سیرہ کو کھول کے تو دیکھیں, ہولی پرافٹ کے غیر مسلم کے ساتھ جو ریلیشن تھے, جو تعلقات تھے, کس طرح سے وہ ان کے ساتھ بات کرتے تھے, اس کو کھول کے تو دیکھیں. وہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو جا کے نقصان پہنچائیں؟ ٹھیک ہے, وہ جو انہوں نے کام کیا نا, وہ شر پسند تھے, انہوں نے معاشرے کے اندر بدامنی پھیلائی ہے, وہ انتہا پسند تھے, اور وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عاشق رسول ہیں, اور وہ سزا کے حقدار ہیں. اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ مان کے چھوڑ دیں کہ بھائی یہ اسلام کے ماننے والے ہیں تو ان کا کچھ نہیں, ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر انہوں نے سوسائٹی کے اندر شر پیدا کی ہے, شر پھیلایا ہے, تو ان کو سزا ملے گی, کیونکہ انہوں نے قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی سزا تو بنتی ہے ان کے لیے. اسی طرح سے دیکھیں کہ ہولی پرافٹ کے جو چچا تھے حمزہ, ٹھیک ہے, ایک عورت نے ان کا کلیجہ جو ہے وہ چبا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو ہولی پرافٹ نے کیا کیا, انتقام لینے کے بجائے اس کو بھی معاف کر دیا. دیکھیے اتنا بڑا. اب اس سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے کسی عزیز کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا, اس کے باوجود بھی آپ اس کو معاف فرما رہے ہیں, تو اس سے بڑی اگزامپل تو آئی تھنک نہیں ہو سکتی. پھر اس کے باوجود بھی آپ آ کے کہتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ انتہا پسندی ہونی ہے, آپ کر سکتے ہیں, آپ سوسائٹی میں یہ وہ کر سکتے ہیں, فضول باتیں, یہ سارا ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. آپ اس کو حدیث سے ثابت کریں, آپ اس کو آیات سے ثابت کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہم نیکسٹ دیکھیں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ابھی آئی تھنک آپ کو انٹروڈکشن اور اسلام اور انتہا پسندی کی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے جو دیکھنا ہے نا نیکسٹ, وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مسلم امہ جو ہے اس کو کون سے مسائل جو ہیں وہ ابھی پیش ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اب چیلنجز کی بات کرنی ہے کہ وہ کون سے ایسے چیلنج ہیں, ٹھیک ہے, جو پیش ہیں. پھر ہم نے ان کے سجیشنز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اسلام کے مطابق. ٹھیک ہے, اب پہلا چیلنج دیکھیں. سب سے پہلا چیلنج کیا ہے کہ سیاسی اختلافات کے لیے مذہبی پس منظر کی ترویج. ٹھیک ہے, سیاسی اختلافات کے لیے مذہبی پس منظر کی ترویج. اب اس میں آپ نیچے سمپل لکھیں کہ بعض گروہ سیاسی اور میڈیا ذرائع کی مدد سے, اسی طرح بعض حکومتوں کے جو سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو مفکرین ہیں عالم اسلام, جتنے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب کیا کرتے ہیں, اس کو مذہبی رنگ دے کر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو مذہبی, حالانکہ وہ سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اس کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں. تو اسلام کے لیے ایک چیلنج تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, پہلا چیلنج آپ کیا لکھیں گے کہ سیاسی اختلافات ہیں لوگوں کے بیچ میں, میڈیا کے بیچ میں, مفکرین کے بیچ میں, علماء کرام کے بیچ میں. ٹھیک ہے, سیاسی اختلافات ہیں, لیکن جب وہ آگے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ کیا کہہ کے پیش کریں گے, اس کو مذہبی رنگ دے کے پیش کریں گے. ٹھیک ہے, تو ایک مسئلہ تو ہمارے لیے یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا چیلنج ہمارے پاس کیا آتا ہے, دوسرا چیلنج ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ بعض اسلامی ممالک اور تنظیموں کی جانب سے مسئلہ فلسطین کو پس پش ڈالنا. ابھی یہ تو آپ کی کرنٹ سچویشن ہے, اس کو دیکھیں, ابھی اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, فلسطین کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور جو ہم نے آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں وہ سب کیا کر رہی ہیں. تو اسلام کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ نیچے کوٹ کریں, اس کے بارے میں لکھیں. اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جائے. نمبر 3 میں بات کی گئی ہے تکفیریت کی. ٹھیک ہے, تیسرا چیلنج کیا ہے, تکفیریت کا ہے. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے, یا جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تکفیری سوچ ہے, جس نے اسلام کی بنیادوں اور بنیادی اصولوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تکفیریت مکمل طور پر اسلامی دشمن اور اسلام مخالف مکتب فکر ہے. مطلب جو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں, جو اسلام کے مخالف ہیں, وہی تکفیری سوچ پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ تکفیری سوچ بناتے ہیں اور پھر اس کو جوڑ کس کے ساتھ دیتے ہیں, اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اسلام کا تکفیریت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو آپ یہ چیز بھی یہاں پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بعض کچھ لوگوں نے تکفیریت کی جو سوچ ہے, جو تکفیر ہے, اس کو کیا کیا اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر دیا, حالانکہ اسلام کا تکفیر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد چوتھا چیلنج لکھیں کہ امریکہ اور مغرب کے اوپر انحصار کرنا. آئی تھنک اس کے اندر تو آپ کو بتانے کی کوئی چیز ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں, آپ آئی تھنک امریکہ کے اشاروں پہ ہی ناچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ ایک آیت بھی لکھ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے, خود کو دوسروں کا غلام نہ بناؤ. ٹھیک ہے, جہاں پر چوتھے چیلنج کے اندر آپ اپنی بات کو نا ایک آیت سے بھی پروو کر سکتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزاد پیدا کیا. جیسے پاکستان اب امریکہ کا کہنا ویسے نہیں چاہیے, لیکن یہ ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کی مہربانی ہے ساری. ٹھیک ہے, تو ہم نے ابھی آپ کلچر دیکھیں, ہم نے وہ بھی سارا مغرب کا اڈوپ کر لیا. ٹھیک ہے, اور امریکہ نے جو کہنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے, اسی کے اشاروں پہ ہم کٹ پتلی بن کے ناچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں نے تم لوگ کو آزاد پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے,
خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ. تو اس چیز کو بھی آپ یہاں پر ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد 5واں چیلنج آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ اسلام کا مہذب اور ترقی یافتہ تصور اجاگر کرنے میں ناکامی. ٹھیک ہے کہ اسلام کا مہذب اور ترقی یافتہ جو ہے وہ تصور جو ہے اس کو وہ اجاگر کنسپٹ جو ہے اسلام کا، ٹھیک ہے، ایک مہذب اور ترقی یافتہ، اس کو اجاگر بھی نہیں کر پا رہے ہم لوگ. مسلمان ذلت اور رسوائی کا عنوان بن چکے ہیں. سیاست، سائنس، حکومت، سماجی نظام، عدم برداشت، بنیاد پرستی، جتنے بھی شعبے ہیں، ٹھیک ہے، ہر شعبے کے اندر مسلمان جو ہیں وہ بری طرح سے بری حالت کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، القاعدہ دیکھ لیں، طالبان دیکھ لیں، داعش دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا ہے، اسلام کی حقیقی روح کو جو ہے نا مسح کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں القاعدہ ہے، طالبان ہے، داعش ہے، یہ سب لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پیچھے یہ نام کس کا کر رہے ہیں؟ اسلام کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے پیچھے آپ کو سمجھایا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی اسلام کے زمرے میں نہیں آتے، وہ کبھی بھی خود کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم عاشق رسول ہے. اب یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں یہ خود انتہا پسندی سوسائٹی میں پھیلا رہے ہیں. پیچھے نام کس کا کر رہے ہیں؟ اسلام کا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود کو اجاگر کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ خود کو دیکھیں، میں خود کو دیکھتی ہوں، میرے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہوں اپنے مذہب کے لیے لڑ سکوں، ٹھیک ہے، کچھ کر سکوں. ہم صرف دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم صرف گورنمنٹ پہ، گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے، ادروائز ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ ہماری مذہب کی بات آ جائے، چاہے ہماری ذاتی زندگی کی بات آ جائے، ہر ایک کا فیصلہ ہماری گورنمنٹ نے لینا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، 5واں چیلنج آپ نے یہاں پر یہ لکھنا ہے. ان 5 چیلنج کو آپ نے یہاں پر ایکسپلین کرنا ہے. ایکسپلین کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے سجیشن بتانے ہیں. ٹھیک ہے، کہ انتہا پسندی تو پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ مذہب کا سیاسی طور پر یوز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد بعض مسلمان حکومتوں کے ہاتھوں سے اسلام کا سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ مسلمان حکومتیں ہیں، جیسے ہم اپنی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، اسلام کو وہ کیا کر رہے ہیں، سیاست میں لے کے آ رہے ہیں. سیاست کے نام پہ مطلب وہ کوئی بھی کانڈ کر دیتے ہیں، پھر پیچھے نام کس کا کر دیتے ہیں، مذہب کا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر سیاسی اختلافات ہو گئے تو اس میں بھی پھر وہ کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا دیں گے کہ اسلام میں مذہب میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اب یہاں پر نا ایک اور چیز بھی آتی ہے، ایک چیلنج آپ اس کے اندر اور بھی لکھ سکتے ہیں، شیعہ سنی اعتراضات. ٹھیک ہے، ہم نے اس چیز کو بھی ختم کرنا ہے. کیا شیعہ کیا سنی، کچھ نہیں ہوتا، سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس سوچ کو بھی ختم کرنا ہے. سب سے آپ محرم کا مہینہ دیکھ لیں، جب آتا ہے، یہ ربیع الاول کا آتا ہے مہینہ، تو اس میں سب سے زیادہ یہی جگہ جگہ پہ فسادات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ شیعہ سنی کی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تنازعات ہمارے بیچ میں. اب اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی نیڈ نہیں ہے کہ وہ آ کے آئے اور ہمیں یہ ختم کرے گی. یہ چیز ہم خود بھی اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی ہم سوسائٹی سے یہ جو انتہا پسندی ہے اس کا کچھ حد تک ختم کر سکتے ہیں، اگر ہم خود بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو نیچے سجیشن دینے، سجیشن آپ خود سے بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں. آپ سمپل لکھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ چرچ والا واقعہ، ٹھیک ہے، اب وہ غلط بات تھی، اس کے لیے آپ سجیشن دیں کہ ہمیں اقلیتوں کو تحفظ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جو غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، اسلام ہمیں ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے اس کی آپ سجیشن دیں، بتائیں کہ ہولی پرافٹ نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے خلاف برسر پیکار نکلے، نیک و بد کی تمیز کے بغیر ہر شخص کو قتل کرتا پھرے، کسی مومن سے اپنی تلوار کو نہ بچائے اور نہ ہی کسی ذمی کے عہد کو پورا کرے، تو نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں نے کہا کہ میں نے چرچ والی بات کی تھی، وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ سجیشنز میں کہ ہم کس طرح سے اس کو ختم کر سکتے ہیں انتہا پسندی کو. تو آپ وہاں پہ پہلی ہیڈنگ بنائیں کہ ہمیں اقلیتوں کو تحفظ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی بات کو پروو کر سکتے ہیں کہ ہولی پرافٹ نے بھی اس کے اوپر ایک بات فرمائی ہے کہ ہولی پرافٹ نے فرمایا کہ اقلیتوں کو قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص میری امت کے خلاف، ٹھیک ہے، ہولی پرافٹ کی امت جیسے کہ ہم لوگ ہیں، کے خلاف برسر پیکار نکلے، نیک و بد کی تمیز کیے بغیر، اس کو نیک اور بد، اچھے اور برے کا پتہ نہیں ہے، ہر ایک کو مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی مومن سے اپنی تلوار کو نہیں روک رہا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی ذمی کے عہد کو پورا کر رہا ہے، مطلب کہ کوئی بھی ذمی ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اس سے جو وعدہ کیا ہے اس کو وہ پورا نہیں کر رہا، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے بڑی سزا تو ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے جا کے وہ چرچ توڑ دیا، ہم نے ان کا نقصان کر دیا، اور پھر ہم آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کی امت ہیں، تو ذرا نبی کے فرمان کو بھی پڑھ لیں. نبی نے کہا ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے نا، وہاں پہ جا کے فیصلہ بعد میں، نہ وہ میرا ہے نہ میں اس کا. تو اس سے آئی تھنک اس سے بڑی سزا ان کے لیے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھیں عبادات کی تلقین. ٹھیک ہے، لوگوں کو عبادات کی طرف لے کے ان کو اویئرنیس کروائیں، عبادات کے بارے میں سادگی کو فروغ دیں. ٹھیک ہے، فضول خرچی سے گریز کریں، اسراف جو ہے اس کی راہ پہ چلیں.
ٹھیک ہے، ریاست کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو سمجھے، اس کو سنبھالے، لوگوں کو اویئرنیس کروائے، ایجوکیشن دے، اسلام کے ایجوکیشن کو مست بنائے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ساری چیزیں اس طرح کی اور بھی آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کو یہ ہیڈنگز بنائی ہیں نا، بتائی ہیں، جو پڑھایا ہے اسی کے اندر سے ہیڈنگ نکالتے جائیں اور سجیشن دیتے جائیں، اور لاسٹ میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اتنی سی بات ہے انتہا پسندی اور اسلام کی۔ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انتہا پسندی کیا ہے، اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ فتنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ان دونوں چیزوں کا پتہ ہے تو اس کویسچن کے لیے آئی تھنک آپ کو کسی بک کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دماغ سے بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 14 سال کی ایجوکیشن میں اگر آپ نے اسلامیات کی بک پڑھی ہے نا، بی اے میں یا ایف اے کے اندر، اسلامیات اختیاری جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپشنل سبجیکٹ، اگر آپ نے وہ پڑھا ہے تو آئی تھنک اس کے لیے آپ کو کسی بھی بک کی سی ایس ایس کے اندر اس کویسچن کے لیے کسی بک کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اپنا دماغ لڑانا ہے، آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری کنٹری کے اندر ابھی کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، پرانے پاکستان کے اندر بھی جو دھرنے وغیرہ ہوئے اس کی بات بھی میں نے کی، پھر نئے پاکستان میں آپ کے پیارے عمران خان کے آنے کے بعد جو کرتوت ہوئے اس کے بارے میں بھی میں نے بات کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو انتہا پسندی کیا ہوتی ہے؟ انتہا پسندی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر بدامنی پیدا کر رہے ہیں، سمپل ورڈنگ میں یاد رکھیں، جب سوسائٹی کے اندر آپ نے فتنہ پیدا کر دیا نا، فساد پیدا کر دیا، اس کو آپ نے انتہا پسندی کہنا ہے۔ پھر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام آپ کو انتہا پسندی سے منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزائیں بھی اس نے بتائی ہیں۔ اگر آپ کو ان دو چیزوں کا پتہ ہے تو آپ کو بک کی نیڈ نہیں ہے، خود سے لکھیں، جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے خود سے لکھیں۔ اب یہاں پر میں نے ایک ہیڈنگ بنائی ہے، امریکہ اور مغرب پر انحصار، تو اس کے لیے آپ کو آئی تھنک کہیں جانے کی یا کہیں سے سرچ کرنے کی یا کسی بک کی نیڈ نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم اب کس کی غلامی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تکفیری سوچ کا بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اور ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ کس طرح سے مذہب کو یوز کر رہے ہیں سیاست کے اندر، یہ تو آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کویسچن کو سولو کرنے کے لیے صرف سوسائٹی کا انالیسس کرنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کویسچن بڑا ایزی ہے اور بڑے اچھے مارکس آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ابھی 5 چیلنج بتائے ہیں، اگر آپ سوسائٹی میں نظر دوڑائیں گے تو آپ 5 سے زیادہ آپ 10 لکھ سکتے ہیں، 12 لکھ سکتے ہیں، 15 تک آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ کویسچن کو اٹیمپٹ کریں، اس کو پاس پیپر سے کویسچن اٹھائیں، اس کو سولو کریں اور مجھے ایویلویٹ کروا لیں واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے، نمبر مینشن ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا، واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔